अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वो अहम तरीन इजलास जाती उम्रा में हो चुका है जिस पर तमाम निगाहें मरकूज़ थी। यही वो इजलास था जिसके मुताल्लिक PDM के रहनुमा कहा करते थे कि इस इजलास से तहरीक के अगले रास्ते तराशे जाएंगे, जिससे मुराद ये थी PDM की तहरीक जिन दो निकात पर मुर्तकिज़ थी उनमें से अव्वली नुक्ता ये था कि इस्तीफ़े कब दिए जाने हैं, ये फ़ैसला इस इजलास से होना था। और दूसरा अहम तरीन नुक्ता ये था कि धरना कब दिया जाना है। PDM के तमाम जलसों, तमाम एहतजाज के अब तक इख्तियार किए गए पैरायों और अब तक की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने जो फोकस किया हुआ था वो इसी इजलास पर किया हुआ था और कहा यह गया था कि यहीं से ये दो बुनियादी फ़ैसले हो जाने हैं। मगर जाती उम्रा से ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हो सका, बल्कि मुज़क्क़र हद तक बजाय इस्तीफ़े देने के फ़ैसला ये हुआ कि PDM की तमाम जमातें ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेगी। इस सवाल से तजस्सुस जिन दो जमातों के मुताल्लिक था उनमें एक JUI और एक नवाज़ लीग थी, जिनका नुक्ते नज़र PDM की तमाम जमातों के दरमियान सबसे ज़्यादा उकाबी, सबसे ज़्यादा तेज़ था। और ये जमातें इस हुकूमत के साथ किसी भी सतह पर कोई ताउन नहीं करना चाहती थी, न इस निज़ाम के बंदोबस्त को किसी भी तरह संवारने में अपना हिस्सा डालना चाहती थी। चुनांचा नवाज़ लीग के लिए और JUI के लिए ये फ़ैसला इंतहाई मुश्किल था। अब जाती उम्रा से हमें यह पैगाम भी मिल चुका है कि नवाज़ लीग भी ज़िमनी इंतखाबात से अपना दामन नहीं छुड़ा रही और पूरे ज़ोर व शोर से वो इन इंतखाबात में हिस्सा लेगी। गोया जिस पार्लियामेंट से उन्हें इस्तीफ़े देने हैं, जिस पार्लियामेंट से वो इस्तीफ़े देने के लिए बज़िद हैं, जिस पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने की वो मुहिम चलाए हुए हैं, उसी पार्लियामेंट के बंदोबस्त को भी वो साथ साथ संवारने के लिए, उसके खाल व ख़त को उजारने के लिए और उसके रुख व रुखसार को संवारने के मुहिम का भी वो हिस्सा बने रहेंगे। यूँ हम कह सकते हैं कि जिस इजलास से इस्तीफ़ों की तारीख़ आनी थी और धरने का वक्त मुतय्यन होना था, वहाँ से अब ज़िमनी इंतखाब की एक मुहिम निकली है। हैदर अली आतिश का शेर है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खूना निकला। PDM के जाती उम्रा इजलास के हवाले से ज़ेर गर्दिश मुख्तलिफ़ कहानियों को छोड़िए, तीन बहुत अहम बातें हमें इस इजलास के आसपास पता चली। अहम तरीन बात यह थी कि मौलाना फजल रहमान इस इजलास में शिरकत से एक दिन पहले मोहम्मद अली दुर्रानी से मिले। मुस्लिम लीग फंक्शनल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दुर्रानी ने घाट घाट का पानी घूंट घूंट पिया है और मुख्तलिफ़ सियासी अदवार में इनका किरदार इस्टेब्लिशमेंट के एक पैगाम रसा से के हवाले से मारूफ़ और मशहूर रहा है। मौलाना फजल रहमान ने मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात इतने नाजुक वक्त पर करना क्यों ज़रूरी समझी, जबकि मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ से ही मोहम्मद अली दुर्रानी की मुलाकात पर एतराज़ कर चुके थे और मौलाना फजल रहमान उस मुलाकात के बाद भी इस हुकूमत के बंदोबस्त में किसी से बात करने के कायल नहीं हैं। मोहम्मद अली दुर्रानी का सियासी चेहरा तो मुस्लिम लीग फंक्शनल का है और वो अमलन उस GDA का हिस्सा है जो मरकज़ में PTI या इमरान खान की हुकूमत के साथ इत्तेहादी है। इस एतबार से अगर मोहम्मद अली दुर्रानी के सियासी चेहरे को देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान के उस सियासी मौक़िफ़ से ये लग्गा नहीं खाता कि इस हुकूमत से तो किसी किस्म के मुज़ाकरात ही नहीं हो सकते। इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात करते हैं। याद रहना चाहिए कि जब मौलाना फजल रहमान ने अपना पहला धरना दिया था इस्लामाबाद में, तो वो जब कराची से चले थे तो मोहम्मद अली दुर्रानी उन दिनों भी कराची वारिद हुए थे और वो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा इम्तियाज़ शेख के घर पर ठहरे थे और यहाँ से उन्होंने मौलाना फजल रहमान से एक मुलाकात की थी। इस खामोश मुलाकात का, जिसका बाद में चर्चा भी हुआ, मोहम्मद अली दुर्रानी एक पैगाम रसाही की हैसियत से मिले थे और इस मुलाकात में भी कहा यह जा रहा था कि वो कोई पैगाम लेकर मौलाना फजल रहमान को किसी बात पर कायल कर रहे थे। अब अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली दुर्रानी के इस पस मंज़र के साथ ताज़ा तरीन जो मुलाकात
پی ڈی ایم کے جاتی امرہ اجلاس سے پہلے ہوئی ہے، آخر مولانا فضل الرحمان نے اس ملاقات کو اس موقع پر کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ ایک بات اس اجلاس کے حوالے سے یہ انتہائی اہم ہے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں تو اس جاتی امرہ کے اجلاس کے اندر ہم جن تین جماعتوں کے درمیان بنیادی حزب اختلاف کے سیاست کو پنگ پونگ کی طرح دیکھتے ہیں، ان میں ایک پیپلز پارٹی، ایک پی ایم ایل این اور ایک جے یو آئی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو اب شاید ہی کسی سیاسی حلقے میں یہ بات تسلیم نہ کی جاتی ہو کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک خاموش مفاہمت رکھتی ہے اور ان کے درمیان بہت سارے امور طے شدہ ہے۔ گویا پیپلز پارٹی پر ان دو جماعتوں یعنی نواز لیگ اور جے یو آئی کا عدم اعتماد واضح ہے، اور یہ اس اجلاس سے پہلے مختلف گفتگو اور مریم نواز کے رویے اور مولانا فضل الرحمان کے بیانیے میں بھی جھلک چھلک رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے بارے میں تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اور مفاہمت کی راہ پر ہے، دوسری طرف ہم پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی یہ بات سن رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک روزن مذاکرات کا کھل چکا ہے۔ یہ خاموش کھڑکی جو پی ایم ایل این کے حوالے سے کھلی ہے، اگرچہ اس کا راستہ مریم نواز کی طرف نہیں جاتا اور اگرچہ اس کھڑکی سے آنے والی ہواؤں کا رخ ابھی مریم نواز کی طرف نہیں ہے، لیکن پی ایم ایل این کے اندر جاری پراسرار سرگرمیوں میں یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ آخر وہ کون سا طبقہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک گفتگو کے قابل ہے۔ ہمارے نزدیک اس حوالے سے جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ شہباز شریف اور ان کی فکر کے حامی اس حلقے سے ہو رہی ہے جن کو متوازی طور پر گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ گویا یہ گرفتاریاں اور گفتگو کے یہ سارے مدارج سب کے سب پراسرار طور پر متوازی اور ناقابل فہم انداز سے جاری ہیں۔ اب اگر پی ایم ایل این کے درمیان بھی کہیں سے کوئی آواز اسٹیبلشمنٹ کے کانوں میں سرگوشی کی شکل میں پہنچتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کسی طرح ان کے کانوں تک بھی اپنی آواز پہنچا رہی ہے، تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہے کہ پھر تیسری اور آخری جماعت جے یو آئی کی رہ جاتی ہے۔ اب جے یو آئی کے حوالے سے ہمیں کیا پتہ ہے؟ محمد علی درانی کی اس ملاقات کے بعد شاید ہی کوئی ذی شعور آدمی یہ کہے کہ جے یو آئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں مذاکرات کی حالت میں نہیں ہوگی۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اس رویے سے مایوس ہو کر خود مذاکرات کی ایک کھڑکی کھولی ہے، یا مولانا فضل الرحمان دونوں جماعتوں یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ یہ راستہ انہیں بھی اچھی طرح آتا ہے اور اس راستے اور ان شاہراہوں سے گزرنے کے سلیقے سے وہ بھی واقف ہے، لہٰذا یہ دونوں جماعتیں کوئی ایسا کھیل نہ کھیلے جس میں یہ دھوکہ کھا جائیں۔ گویا مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے سامنے اپنی طاقت کو بڑھا کر جاتی امرہ کے اجلاس میں جانا چاہ رہے تھے۔ اگر مولانا فضل الرحمان ایسا کر رہے تھے کہ محمد علی درانی سے ملاقات کر کے وہ جاتی امرہ میں ان دو جماعتوں کو یہ تاثر دیں کہ وہ بھی معاملات طے کرنا چاہتے تھے، تو یہ خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ ہم آج یہ بات کہنے کے قابل ہیں کہ پی ڈی ایم ایک غیر مؤثر حالت میں ہے۔ پی ڈی ایم کا ضمنی الیکشن میں حصہ لینا کسی سیاسی تحریک کا لاہ عمل نہیں دیتا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن اتحاد جو حکومتوں کو گرانے کا بنیادی نقطہ نظر رکھتے ہوں، ان کے اجلاسوں سے اس نظام کے بندوبست کو سنوارنے والے فیصلے نکلیں لیکن تحریک کا کوئی لاہ عمل نہ نکلتا ہو، تو ایسے تمام اجلاس بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جاتی امرہ کا یہ اجلاس بھی ان معنوں میں کوئی معنی خیزی نہیں رکھتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی یہ تین جماعتیں منتشر حالت میں ہیں؟ جی ہاں، پیپلز پارٹی مذاکرات کی حالت میں ہے۔ پی ایم ایل این کے اندر دو لابیز ہیں، ایک لابی وہ جو ہاکش کہلاتی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حملے کر رہی ہے، مگر ایک دوسری لابی وہ ہے جو ہر صورت مذاکرات کے روزن کو کھلا رکھنا چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کرنا چاہتی ہے۔ وہ نواز لیگ کی تاریخ، پی ایم ایل این کی پوری سیاست اور
پی ایم ایل این جس سیاست کی وارث ہے، یعنی مسلم لیگی پورے ورثے اور ترکے کے اس رجحان سے بخوبی آشنا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے اور پی ایم ایل این کے اندر ایسی کسی لابی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کی کوئی دوڑ سلجھائی جا رہی ہے تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی کی ایک قوت بھی اپنا الو ضرور سیدھا کر لے گی، اور یوں پیپلز پارٹی تو پہلے بھی مذاکرات کے راستے پر ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این روایتی طور پر دو دشمن جماعتیں رہی ہیں، باہم حریف، اور پیپلز پارٹی نے اپنا کندھا اسٹیبلشمنٹ کو تب فراہم کیا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندوبست پی ایم ایل این سے ناراض ہوا ہے۔ اسی طرح پی ایم ایل این بھی اپنا یہ کندھا فراہم کرتی رہی ہے، اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے۔ ہم نے یوسف رضا گیلانی کے دور میں بھی دیکھا ہے جب کالا کوٹ پہن کر خود نواز شریف کورٹ چلے گئے تھے، عدالت چلے گئے تھے، اور وہ جس فائل کو لے کر گئے تھے اس فائل کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہی فائل اس وقت جماعت اسلامی کے ایک رہنما کے حوالے بھی کی گئی تھی جنہوں نے اس کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ گویا نواز شریف صاحب 12 اکتوبر 1999 کے اسٹیبلشمنٹ مخالف رول کے باوجود جب اگلے بندوبست کا حصہ بنے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے، سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ یہی تو ہیں جو ہمارا دل چرائے بیٹھے ہیں کہ تصویر بن کر معاملات کرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ اگر اس پورے کھیل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اب ہم واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنی سیاسی طاقت کے کسی بھی تاثر سے خود کو دور رکھنا نہیں چاہتے۔ محمد علی درانی سے ملاقات کر کے انہوں نے کم از کم یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ بھی کسی موقع پر اگر دھوکے کا کوئی پہلو بھی ان کے سامنے آشکار ہوا تو وہ اپنا کھیل کھیلیں گے۔ دوسری طرف نواز لیگ کا ایک طبقہ جو اس کھیل میں پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمانہ کردار کے بعد سرگرم ہو چکا ہے، اس کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ مریم نواز کو استعفے دینے سے بھی انکار کر چکے ہیں، اگرچہ یہ انداز ان کا بہت زیادہ سلجھا ہوا ہے اور وہ اس طرح یہ اپنا موقع پیش کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پی ایم ایل این کے ایم این ایز اور ایم پی ایز شاید استعفیٰ نہ دیں، اس لیے ہمیں یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ مگر مریم نواز کے عوامی موقف سیاسی جلسوں میں ایک طرح سے بہت زیادہ شور کے ساتھ اس ابلاغ کے بعد یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پی ایم ایل این کے تمام استعفے ایک دفعہ مریم نواز اپنے ہاتھوں میں لہرا کر نہ دکھا دیں؟ تو اب ہم دیکھیں تو یہ سیاست جو اپوزیشن کی ہے وہ ایک بند گلی میں آ چکی ہے، جہاں سے نکلنے کا راستہ ان تین جماعتوں کو کہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تمام سیاسی جماعتیں متحد رہ پائیں گی، اور کیا وہ استعفے اور دھرنوں کے حوالے سے جو اپنا بنیادی موقف رکھتے تھے اس کا کوئی روڈ میپ اب دے پائیں گے؟ یہ حالیہ سیاست میں کافی مشکل مرحلے نظر آتے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔